देखा जाए तो ये नास्टेट एक्टिविटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद काशिफ अली, एक साफ़ी और तजिया निगार और इस्लामाबाद में एक न्यूज़ चैनल के इंटरनेशनल डेस्क से वाबस्ता। जनाब, आज बात करनी है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, और ये देखना है कि इस दौरे में इसराइल को क्या बड़ी सिफारती नाकामी मिली है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात इस दौरे से क्या चाहता था, उसको क्या हासिल हुआ। ईरान का रद्द अमल भी देखेंगे, क्योंकि ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब वियना में ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसकी बहाली के हवाले से भी मुज़ाकरात जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये देखेंगे कि इस दौरे का इन मुज़ाकरात के साथ क्या ताल्लुक़ है। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जनाब, जैसा कि आपके इल्म में है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट जो है 2 दिन का अपना सरकारी दौरा, मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क वापस चले गए हैं। बहुत अहम दौरा था। एक ऐसे मौके पर दौरा हुआ कि जब वियना में ईरान के जौहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका जो है इस मुआहदे में दोबारा वापस आ सकता है। ईरान ने अपनी कुछ शराइत पेश की हैं और ये बहुत अहम दौरा था। इस संडे को, इतवार के रोज़, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे थे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमाराती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ाइद ने उनका इस्तकबाल किया था, और इसके बाद उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया, और अमाराती वज़ीर ख़ारजा और उनके दरमियान एक मुख्तसर मुज़ाकरात भी हुए। और इस मौका पर ये देखा जा सकता है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ही टाइट थी, और ख़ुद जो इसराइली सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि बड़ा एक्टिवली उनके करीब हैं, और वो अमाराती सिक्योरिटी पर भी भरोसा नहीं कर रहे, और इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म की जो है वो बड़ी टाइट सिक्योरिटी में ये मीटिंग हुई। रोज़ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद और हकीकी हुक्मरान मोहम्मद बिन ज़ाइद से भी मुलाकात की। उस मुलाकात का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर एक मुश्तरका बयान भी इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जारी की गया, उस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें इसराइल को किस तरह से एक सिफारती नाकामी का सामना हुआ है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस दौरे का जो पस मंज़र है वो बयान करते हैं, ताकि ये समझ में आ सके कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसराइल को ये ज़रूरत महसूस हुई कि उसके वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करे। जैसा कि आपके इल्म है कि इसराइल ने ईरानोफोबिया या ईरान से डरा कर खलीजी ममालिक को अपने करीब किया, और इसराइल ने एक अरसा से, अमेरिका और इसराइल ने एक ईरान का एक हवा खड़ा किया हुआ है, और खलीजी ममालिक को, अरब ममालिक को ये कहा गया कि जनाब, ईरान आपकी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, आपकी जो सलामती है, कौमी सलामती, और इसके हल के लिए और अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए आपको इसराइली कैंप को ज्वाइन करना चाहिए, अमेरिका के कैंप को ज्वाइन करना चाहिए। और इसी ईरानोफोबिया को इस्तेमाल करते हुए आप देखते हैं कि 2020 में जो ट्रंप इनिशिएटिव था, ट्रंप की कोशिशों से मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन जो है उन्होंने इसराइल के साथ बाकायदा तौर पर सिफारती ताल्लुकात कायम किए। मसला फ़लस्तीन को बिल्कुल साइड पे रखते हुए, उसको मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए इन दो ममालिक ने जो है वो सफारती ताल्लुकात कायम किए, और उसमें भी ईरानोफोबिया को जो है वो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया गया, और उसके नतीजे में फिर इब्राहिमिक एकॉर्ड्स सामने आए, और इन दोनों ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। जबकि इसके मुतबादिल अगर ईरान का एटीट्यूड देखें तो ईरान ने इन खलीजी ममालिक को ये ऑफ़र की थी कि आप इसराइल या अमेरिका या किसी भी दूसरी ताकत की तरफ देखने के बजाय इलाकाई ममालिक जो है वो आपस में बैठ कर एक रीजनल डायलॉग करते हैं, और ईरान ने इस ऑफ़र को हॉर्मज़ पीस इंडेवर का नाम दिया था, होप इनिशिएटिव का नाम दिया था, और ये ऑफ़र की थी कि
بجائے کسی ایکسٹرنل طاقت کے، بیرونی طاقت کی طرف دیکھنے کے اور اس کو خطے میں مداخلت کی اجازت دینے کے، ریجنل ممالک جو ہیں، علاقائی ممالک ہیں، یہ آپس میں ایک ڈائلاگ کریں اور اس چیز کی یقین دہانی کرائیں، ایک دوسرے کو ایشورنسز دیں کہ بھئی یہاں پر خطے میں کہ ایک دوسرے کے خلاف جارحیت کا استعمال نہیں کیا جائے گا اور کسی قسم کا بھی ایگریشن نہیں ہوگا۔ تو یہ دو قسم کے انیشیٹیوز جو ہے وہ چل رہے تھے۔ اسرائیل اپنی طرف ان ریجنل ممالک کو جو گلف کنٹریز ہیں خصوصی طور پر ان کو اپنے اس جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بلاک میں لانے کی یا ایک اپنے اثر رسوخ میں لانے کی کوشش کر رہا تھا اور ان پر اپنا اثر رسوخ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایران جو ہے وہ دوسری طرف ان ممالک جو ہے وہ ایک اور جو پیس ڈیل کہہ لیں یا ایک انیشیٹو کہہ لیں اس کی آفر کر رہا تھا۔ اور اسی سلسلے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب اور اسی طرح ایران اور متحدہ عرب امارات کے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سے کافی سارے مذاکرات کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ سعودی عرب اور ایران کے بھی مذاکرات اب بھی چل رہے ہیں، اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ مذاکرات جو ہے اس کے 4 دور جو ہیں وہ عراق میں ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی ایک سیکیورٹی ڈائلاگ جو ہے وہ اردن کے دارالحکومت عمان میں جاری ہے، جس میں سعودی عرب اور ایران کے جو ایکسپرٹس ہیں مختلف حوالوں سے جو ایکسپرٹس ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور دیگر، وہ اس پر بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دونوں ممالک کے جو کشیدہ تعلقات ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انہی کوششوں کے سلسلے میں امارات اور متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ایک آئس بریک ہوئی تھی، وہ ایک برف پگھلی تھی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں شیخ تخنون بن زائد، انہوں نے آج سے کوئی 1 ہفتہ 8 دن قبل جو ہے وہ ایران کا دورہ کیا اور وہاں پر ایران کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں علی شمخانی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، ان کے ساتھ بات چیت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو دورہ متحدہ عرب امارات کی دعوت بھی دی، اور جو کہ کہا جا رہا ہے اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ ایران کے صدر نے وہ دورے کی دعوت بھی قبول کر لی ہے اور وہ بہت جلد جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا مناسب وقت پر دورہ کریں گے۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس نے اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ فوری طور پر امارات کے ساتھ رابطہ کرے اور اس کے وزیر اعظم جو ہے وہ دورہ کرے، اور یہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے متحدہ عرب امارات کا، اور تعلقات بھی قائم ہونے کے بعد جو 2020 میں تعلقات قائم ہوئے تھے اس کے بعد وزراء کی سطح پر تو دونوں طرف سے دورے ہوتے رہے، لیکن یہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا متحدہ عرب امارات کا دورہ تھا۔ تو اسرائیل کو یہ محسوس ہوا کہ متحدہ عرب امارات وہ جو اس نے اس کے لیے ایک جال بنا ہوا تھا وہ اس جال سے باہر جا رہا ہے، وہ اس کے اثر رسوخ سے، اس کے ایمبیڈ سے، اس کے جو کلاؤڈ ہے، جو اس کا اثر رسوخ ہے، اس سے باہر نکل کے وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے۔ تو اسرائیل نے فوری طور پر جو ہے وہ اپنی سفارتی مہم کو تیز کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے وہاں پہ دورہ کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اسرائیل کو جو خطرات تھے وہ یہی تھے کہ اگر ایران اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات جو ہے وہ نارملائز ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں جو اسرائیل کی کوششیں ہیں وہ ناکام ہو سکتی ہیں اور ان پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پھر سکتا ہے۔ اور کیونکہ آپ کو علم ہے کہ جو امریکہ نے ایران پر پابندیاں عائد کی ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے ان پابندیوں کی صورت میں ایران نے جو اماراتی بینکس ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہوئے ان پابندیوں کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے ماضی میں۔ تو اب جب ایران اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں بہتری کی امید پیدا ہوئی تو اسرائیل کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ایران ان پابندیوں کو بھی بائی پاس کر کے ان پابندیوں کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کا اس دورے کا وزیر اعظم کا دوسرا بڑا مقصد بلکہ سب سے بڑا مقصد دورے کا یہ تھا کہ اس وقت اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف جو علاقائی ممالک ہیں اور امریکہ ہے ان کا جو ہے وہ ایک ایسا آپ بلاک کہہ لیں یا ایک ایسا محاذ بنایا جائے جو کہ مشترکہ طور پر مل کر ایکسرسائزز بھی کرے، ملٹری ایکسرسائزز بھی کرے، اور ان کیس آف اینی جو ملٹری
آپشن کی صورت میں اگر فوجی طاقت کا استعمال ایران کے خلاف ممکنہ طور پر مستقبل میں کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کرے، اور عرب ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ایران کے خلاف جو فوجی آپشن ہے اس میں ممالک کو شامل کیا جائے۔ تو دورہ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے وزیر اعظم کا ایک مقصد اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اگر ویانا ٹاکس میں ناکامی ہوتی ہے اور اسرائیل کوئی ممکنہ طور پر جارحیت کا استعمال کرتا ہے ایران کے خلاف، تو اس صورت میں جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا رول بہت کلیدی ہوگا، تو اس کو ساتھ ملایا جائے۔ ان مقاصد، اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نے دورہ کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کیا ناکامی ہوئی اور کیوں ناکامی ہوئی ہے۔ اگر متحدہ عرب امارات کا دیکھا جائے تو اس کے کیا مقاصد تھے؟ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اس دورے سے یہ چاہ رہا تھا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو فروغ جو ہے وہ دیا جا سکے۔ اسی طرح صنعت، تجارت، ماحولیات، سیاحت اور ثقافت کے شعبوں میں یو اے ای یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ان تعلقات کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے بڑا مقصد تھا متحدہ عرب امارات کا، جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے سامنے مطالبات میں بھی رکھا گیا، وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات یہ چاہتا ہے کہ جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ہے وہ اسرائیل جو ہے متحدہ عرب امارات کو جو ہے وہ فروخت کرے اور اس کو وہ فراہم کرے۔ متحدہ عرب امارات نے یہ چیز اسرائیلی وزیر اعظم کے سامنے رکھی ہے۔ البتہ اسرائیل جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر آئرن ڈوم جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا ماڈرن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہے، بڑا افیکٹو ہے، جو کہ انٹرسیپشن ریٹ اس کا 90% سے اباو ہے، تو اسرائیل کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ جو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اگر یہ متحدہ عرب امارات کو فراہم کیا گیا تو ایران اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور ایران ریورس انجینئر کر کے اس سے بہتر سسٹم بھی لا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مستقبل میں حماس اور اسرائیل کی کسی کانفرنٹیشن کی صورت میں، ملٹری کانفرنٹیشن کی صورت میں، ایران اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف جو ہے حماس کو زیادہ مؤثر طریقے سے جو ہے وہ اسلحہ فراہم کر سکتا ہے، میزائل فراہم کر سکتا ہے، اور اس کے خلاف زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے اس معلومات کی بنیاد پر جو کہ ممکنہ طور پر ایران کو حاصل ہو سکتی ہے اس آئرن ڈوم کے ذریعے سے۔ تو اس لیے اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک تذبذب کا شکار ہے، اور اسرائیل نے ابھی تک یہ حامی نہیں بھری کہ کیا وہ متحدہ عرب امارات کو یہ جو آئرن ڈوم ہے وہ فراہم کرے گا۔ اب جناب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں انہوں نے کراؤن پرنس محمد بن زائد کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بائیلیٹرل ایشوز پر بات ہوئی، اور اس کے بعد ایک مشترکہ بیان بھی جاری ہوا، اور اس مشترکہ بیان میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں صنعت، تجارت، ماحولیات، سیاحت اور ثقافت کے حوالے سے، بائیلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے بات نظر آتی ہے کہ دونوں ممالک نے اس کو فروغ دینے کی جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان مشترکہ ایک تحقیقاتی فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے، اور ایم بی زیڈ نے، محمد بن زائد نے، اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے دعوت بھی قبول کر لیا اور وہ بہت جلد اسرائیل کا دورہ بھی کریں گے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس پورے مشترکہ بیان میں ایران کا کہیں پر ذکر نہیں ہے، اور یہ وہ اصل ناکامی ہے اسرائیل کی، جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس مشترکہ بیان میں متحدہ عرب امارات کو یہ کہنے پر مجبور نہیں کر سکا کہ ایران اس کے لیے ریجنل تھریٹ ہے، جس طرح سے پہلے الزام تراشی کا ایک سلسلہ چلتا تھا، ایران کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے تھے، اسے خطرہ قرار دیا جاتا تھا۔ تو اس مشترکہ بیان میں ایران کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ امارات نے ایران کے خلاف تعاون کے حوالے سے کہیں پر بھی حامی نہیں بھری، یہ نہیں کہا گیا کہ اسرائیل اور امارات، متحدہ عرب امارات جو ہے وہ امارات مل کر ایران کے خلاف جو ہے کسی بھی مہم جوئی کا حصہ بنیں گے، یا متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کسی قسم کا جو ہے وہ سیکیورٹی
کے حوالے سے تعاون کرے گی۔ تو یہ وہ بنیادی طور پر میرے خیال میں اسرائیل کی ناکامی ہے کہ اس مشترکہ بیان میں ایران کے حوالے سے کسی بات کا شامل نہ ہونا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ متحدہ عرب امارات اب اسرائیل کے کلاؤڈ سے اس طرح سے اس کلاؤڈ میں نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، بالکل ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، اس کی طرح وہ بڑھ رہا ہے۔ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اس نے بے شک اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ ایران کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرے گا، اور ایران کے ساتھ بھی اس کے تعلقات آگے بڑھیں گے۔ اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس دورے کے بعد ایک امریکی وفد جو ہے وہ بھی امارات پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی اماراتی قیادت کے ساتھ بات چیت کرے گا، اور اس دورے کا مقصد بھی یہ اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ اماراتی بینک جو ہے وہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کریں، کیونکہ اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ متحدہ عرب امارات اور ایران کے تعلقات جس طرح نارملائز ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، تو اس صورت میں متحدہ عرب امارات کے جو بینکس ہیں وہ امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ٹریڈ ہے اور باقی معاملات ہیں وہ جو ہے کریں گے، اور اس صورت میں پھر جو امریکی پابندیاں ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس دورے کے بعد فوری طور پر اس کا امریکی وفد بھی جو ہے وہ امارات پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی امریکہ کی قیادت جو ہے امریکی قیادت جو ہے وہ اماراتی قیادت سے بات کرے گی، اور اس میں امارات کو یہی کہا جائے گا کہ آپ ایران کے ساتھ تعاون نہ کریں، کیونکہ امارات کے ایران کے ساتھ تعاون کرنے کی صورت میں پھر پابندیاں بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ریجن کے اندر امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف امارات کا تعاون چاہیے وہ بھی ختم ہونے کے جو ہے وہ خطرات اس امریکہ اور اسرائیل کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ تھا جس میں یہ دورہ کیا گیا۔ تو اس دورے پر ایران کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے، اور ایران نے جو صہیونی وزیر اعظم نفتالی بنیت کا دورہ تھا اس کی مذمت کی ہے، اور اسے علاقائی سلامتی اور استحکام کے حوالے سے ایک خطرہ قرار دیا ہے۔ تو وہ بڑی واضح بات ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کی انٹرونشن اس ریجن میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کو کنڈیم کرتا ہے، اس کی ہمیشہ مذمت کرتا ہے، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ بیرونی ممالک جو ہے ان کی امریکہ اور اسرائیل کی انٹرونشن کے بجائے جو علاقائی ممالک ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر معاملات کو طے کریں۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ تھا۔ نتیجہ ہم یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ بے شک بائیلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے اسرائیل کو بے شک اس میں کوئی اگر بریک تھرو ملا ہو تو بے شک انہوں نے مشترکہ تحقیقاتی فنڈ بھی قائم کر لیا ہے، انہوں نے MBZ کو دعوت بھی دے دی ہے، اور ابھی تک بہرحال امارات کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ کیا وہ اسرائیل کا محمد بن زاید دورہ کریں گے یا نہیں، لیکن جو ان کو ناکامی ہوئی ہے وہ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے خلاف کسی قسم کا بیان نہ دینا، یہ اسرائیل کی ناکامی ہے۔ اور میرے خیال میں جو اسرائیل کے وزیر اعظم کے دورے کا جو بڑا مقصد تھا وہ اس کے حصول میں ناکام ہوئے ہیں، اور امارات نے اپنا ایک نیوٹرل پوسچر اور ایک نیوٹرل جیسچر دیا ہے جو کہ اس خطے کے حوالے سے، جو کہ پرشین گلف کے حوالے سے جو ہے ایک اچھی انڈیکیشن ہے کہ یہ ممالک بجائے بیرونی ممالک کے اثر و رسوخ کو قبول کرنے کے، یا امریکہ اور اسرائیل کے اثر و رسوخ اور اس کی ڈکٹیشن کو قبول کرنے کے بجائے آپس میں مل بیٹھ کر ان معاملات کو طے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے بھی ڈائلاگ کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، گو کہ دونوں طرف سے ابھی اس کی آفیشلی جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن نہیں کی جا رہی۔ 4 دور ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی عمان میں، اردن کے دارالحکومت عمان میں ایک سیکیورٹی ڈائلاگ جو ہے وہ ماہرین کی سطح پر جاری ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کو قریب لانا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں دورہ ہوا۔ میں اس کے ایک اسرائیلی وزیر اعظم کا ناکام دورہ کہوں گا، جس میں بے شک انہیں بائیلیٹرل سطح پہ کامیابی ہوئی، لیکن ان دا لانگر جو پرسپیکٹیو ہے، ایک لانگر اس میں ان کو اپنے مقصد کے حصول میں ناکامی ہوئی ہے۔ مستقبل میں بھی متحدہ عرب امارات اور خطے کے اور گلف کے جو معاملات ہیں، مڈل ایسٹ کے جو سچویشن اس پر نظر رکھیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے فیڈ بیک سے اپنے میزبان سید کاشف علی کو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔